खुदा में से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम वो पिछली दफ़ा हमने शुरू किया था ज़मीन के रहने वाले अर्थ डिवेलर्स मुकाशफा की किताब में। इसका हमने पहला हिस्सा सीखा था। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि ये ज़मीन के रहने वाले जो उनसे हैं ये कौन लोग हैं, और इसके अंदर साथ में ये भी देखेंगे कि इनकी जो अदालत है उसको अंजाम क्यों दिया जाना ज़रूरी है। तो इनकी अदालत की अहमियत को, और सबसे बड़ा सवाल कि ये ज़मीन के रहने वाले कौन हैं, क्योंकि ये ज़मीन के रहने वाले वो लोग हैं जिनके नाम किताब हयात में वो शुरू से लिखे नहीं गए। तो ये जो उनसे जानना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं और आप अपनी लाइल्मी में कलाम से दूरी के बायस हमेशा की जो उनसी है मौत के वो हकदार ठहराए जाएं, और हमारे नाम जो उनसे हैं कभी भी किताब हयात में लिखे नहीं गए हों। तो हम इसके लिए जो उनसे आज इसकी अहमियत को जानने के लिए कि इनकी अदालत क्यों जरूरी है और ज़मीन के रहने वाले ये लोग कौन हैं, हम चलेंगे सबसे पहले मुकाशफा की किताब 30वां बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर। मुकाशफा की किताब 30वें बाब की जब आप 10वीं आयत में जब जाते हैं तो कलाम खुदा आपको बयान करता है, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों की के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मुकाशफा 30वां बाब उसकी 10वीं आयत उस आजमाइश का जिक्र कर रही है जो जमीन पर रहने वाले जो उनसे हैं जिसका वो सामना करेंगे। लेकिन वो लोग जो कि खुदा के बंदे ठहराए जाएंगे अपने तौर पर नहीं, जिस तरह आज हर कोई अपने आप को खुदा का बंदा ठहराता है, शायद वो है शायद वो नहीं है, क्योंकि इसका फैसला खुदा ने करना है। तो खुदा की तरफ से जो उनका बंदा ठहराया जाएगा उसको इस आजमाइश की घड़ी में खुदा की तरफ से हिफाजत की उम्मीद दी गई है, और बाकी जो जमीन पर रहने वाले लोग होंगे जो कि खुदा के नाफरमान हैं, हम इससे देखेंगे सीखेंगे आज उनकी जो उनसी है इस आजमाइश की घड़ी में जो उनसी आजमाइश की जाएगी। मुकाशफा 3:10 एक दफा फिर से कलाम खुदा से हम पढ़ते हैं, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। वो लोग जो खुदा के कलाम पर चलने वाले हैं, सब्र से जो उनसे शुक्र करके जो उनसे ना सिर्फ अपनी मजबूरी की हालत में बल्कि नहायत ही खुशी के साथ, नहायत ही जो उनसे रूह के साथ खुदा की हमदो सताइश में शामिल ठहरते हैं, उनके लिए पैगाम है, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। अब यहां पे आप जब ये जमीन के रहने वाले देखते हैं तो इंग्लिश में ये अर्थ डिवेलर्स है, द पीपल हु डिवेल्स ऑन अर्थ, और ये मुकाशफा की किताब में जो उनसे जैसे कि पहले हमने देखा था 11 मरतबा आया है 9 आयात के अंदर। 9 मुकाशफा की किताब के अंदर 11 मरतबा जमीन के रहने वालों का जिक्र है 9 मुख्तलिफ आयात के अंदर। 30वें बाब की 10वीं आयत में हमने देखा है, 6ठे बाब की 10वीं आयत में है, 8वें बाब की 13वीं, 11वीं बाब की 10वीं, और 11वें उसके बाद 11वें बाब की 10वीं में 2 मरतबा, 13वें बाब की जो उनसी है 8वीं आयत में, 12वें बाब की 14वीं आयत में 2 मरतबा, 14वें बाब की 6ठी आयत और 17वें बाब की 8वीं आयत में, यानी कुल मिलाकर 11। लेकिन 11वें बाब की 10वीं आयत में 2 मरतबा, और जो है वो 13वें बाब के अंदर 8वीं आयत में, 12वीं आयत में और 14वीं आयत में 2 मरतबा इसको बयान किया गया है। अब हम जो उनसे जो देखना चाह रहे हैं कि इनकी आजमाइश क्यों होनी है, खुदाए कदूस आप देखते हैं कि एक मरतबा तमाम दुनिया को उनके ऊपर
पानी का जौन से वो तूफान लेके आते हैं और पानी से जौन से है वो तमाम दुनिया को खत्म करते हैं और 8 जाने फक्त जौन सी हैं उस पानी के तूफान से बच पाती हैं। आप नूह के तूफान को जौन से है वो जानते हैं जो पैदाइश की किताब में दिया गया है। इस तूफान के बाद खुदा कदूस जौन से नूह से अहद बांधते हैं। लोग नूह जो है उर्दू में कहते हैं, नोआ जो है वो इंग्लिश में कहते हैं, ये नहीं है, इब्रानी ज़बान में उनका नाम नवाख है। तो नवाख के साथ खुदा कदूस अहद बांधते हैं। उस अहद को जो उनसे आज भी आप जो है वो महसूस करते हैं जब आप बादलों में जो उनसे कमान को देखते हैं। उस अहद का निशान ये था कि मैं बनी नो इंसान को आइंदा कभी भी जो उनसे है वो पानी से हलाक नहीं करूंगा और उसका निशान खुदा की तरफ से ठहराया गया कि कमान जो उनसी है उसमें आपको नजर आएगी और जब जब आप आसमान पर निगाह करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कमान जो उनसी है, मेरा अहद जो उनसे है वो आपको याद दिलाएगी कि तू जो है आइंदा पानी से हलाक नहीं होगा, बल्कि इसके लिए पानी की जगह आग का इंतजाम है, आग की झील का इंतजाम है। पहले भी जो उनसे दुनिया हलाक हुई है। मत समझ कि तू जो करता है वो करता रहेगा और जो उनसे हलाकत का फर्जंद नहीं ठहराया जाएगा। कलाम खुदा के अंदर जो उनसे हम देखते हैं कि खुदा कदूस उस 8 जानों को बचाते हैं। उस 8 जानों से आज की ये दुनिया जो उनसी है आप देखते हैं। कलाम खुदा के अंदर जो उनसे हम देखते हैं कि बनी नौ इंसान जो है बार बार अहद की जो उनसी है नाफरमानी करती है, बार बार इस अहद को तोड़ती है और इस अहद से जो है रूगर्दानी करती है। जब बनी नौ इंसान जो उनसी है रूगर्दानी करती है तो कलाम खुदा जो उनसे हमें बताता है कि अब खुदा जो उनसे एक मरतबा फिर से जो उनसे बनी नौ इंसान की इस बदी की उन्हें आजमाइश में डालेंगे और उनका इम्तहान लेंगे और अगर वो तौबा ना की तो फिर वो सजा के मुतकब ठहराए जाएंगे। हमें ये देखना है, ये वो कानूनी वजह है जिसकी वजह से बनी नौ इंसान की जो सी है एक मरतबा फिर जो है अदालत जो है वो ठहराई गई है। एक मरतबा फिर हमेशा के लिए जो है ये आखिरी अदालत होगी और आखिरी अदालत के नतीजे में जो है बनी नौ इंसान जो है वो इस आजमाइश का सामना करेगा और आजमाइश का सामना करने के बायस जो है वो बनी नौ इंसान जो है अगर उसने तौबा की तो खुदा का फर्जंद ठहराया जाएगा और अगर तौबा ना की तो फिर जो है वो हलाकत का फर्जंद ठहरेगा। हम जो मौजू है उसको हम सीखेंगे कि इसकी अहमियत क्या है, क्यों जो है ये सजा जरूरी है, कौन लोग हैं जिनके ऊपर ये जो आजमाइश होगी, जो मुकाशफा की किताब 3 बाब की 10वीं आयत में आपने देखी है। इसके अंदर जो आजमाइश आई है, जो लफ्ज आया है, इसको हम जो है देखेंगे। हम इससे पहले हम यशायाह नबी की किताब 26वें बाब की 21वीं आयत में चलेंगे। यशायाह नबी की किताब 26वें बाब और उसकी 21वीं आयत में जब आप देखते हैं तो यशायाह नबी इसी आजमाइश को जो उनसे जो बनी नौ इंसान पर आने वाली है उसका अहाता करते हैं। यशायाह नबी की किताब 26वें बाब की 21वीं आयत बयान करती है, क्योंकि देखो यहोवा अपने मुकाम से चले आते हैं ताकि जमीन के बशिंदों को उनकी बदकिरदारी की सजा दें और जमीन उस खून को जाहिर करेगी जो उसमें है और अपने मकतूलों को हरगिज ना छुपाएगी। अब यहां पे आप देख रहे हैं यशायाह नबी जो है 26वें बाब की 21वीं आयत में कलाम खुदा हमें यूं सिखा रहा है कि यहोवा खुदा कदूस हर उस शख्स को जो बदी में मुब्तला है, जो अपने खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करता है,
ان کے حکموں کو ناچیز جانتا ہے، اپنی زندگی کو ان کے حکموں کے مطابق نہیں گزارنا چاہتا۔ لکھا ہوا ہے، کیونکہ دیکھو یہ ہوا اپنے مقام سے چلے آتے ہیں تاکہ زمین کے باشندوں، ارتھ ڈویلرز، جو زمین پہ رہنے والے ہیں، کو ان کی بدکرداری کی سزا دیں، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے، اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ اب یہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ تیسرے باب کی 10ویں آیت میں، وہاں پہ اس آزمائش سے جو برگزیدہ ہیں ان کو خدا قدوس کی طرف سے جو ان سے اپنے پروں میں چھپایا جائے گا، اور یشیہ 26ویں باب کی 21ویں آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بدی کے مرتکب لوگ جو ہے وہ سزا پائیں گے۔ یہاں پہ جو یونانی زبان میں لفظ جو مکاشفہ 3 باب 10ویں آیت میں جو آیا ہے، جہاں پہ ٹرائل ہے لفظ، آزمائش ہے لفظ، وہ جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس ہے 3986 جی 3986، اور پیراسموس جو ان سے لفظ ہے، پیراسموس جو ان سے یونانی زبان کا لفظ جس کی اسٹرانگ کنکارڈنس 3986 ہے، اس کا مطلب ہے اس شخص کو ایک ایسے مرحلے سے گزارنا جہاں پہ اس کو جو ان سے وہ جانچا جا سکے کہ کیا وہ اپنے کاموں سے مڑتا ہے یا جو ان سے وہ نہیں مڑے گا، اور جو ان سے سزا کا حتمی جو ان سے حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ پیراسموس جو ان سے جو یونانی زبان کا لفظ، یہ بیسیکلی دو اس کے جو ان سے مطلب ہیں جب آپ اسے لٹرلی دیکھتے ہیں، لفظی معنی میں لیتے ہیں، ایک ہے ٹیسٹنگ اور ایک ہے جو ان سے ان کی آزمائش کرنا، ٹیمپٹیشن، ترغیب دینا۔ تو یہاں پہ جب آپ مکاشفہ تیسرے باب کی 10ویں آیت میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، ان کی آزمائش ہو رہی ہے، ان کو جانچا جا رہا ہے، ان کو دیکھا جا رہا ہے، ان کو جو ان سے آخری مرتبہ جو ہے وہ جانچا جا رہا ہے، اور اگر یہ واپس اپنے کاموں سے توبہ نہیں کرتے، جو کہ کلام خدا بیان کرے گا کہ انہوں نے توبہ کی یا نہیں کی، یہ زمین کے رہنے والے، آپ دیکھیں گے تو یشیہ نبی کی کتاب 26ویں باب کی 21ویں بیان کرتی ہے کہ یہ ہوا آ رہے ہیں اور وہ ان کی بدی کا حساب کریں گے۔ یہ جو آزمائش ہے، اس کا جو وقت ہے، یہ نہایت ضروری ہے جاننا اس کا، اور اس کی آزمائش جو ان سی ہے، آپ کو علم ہے کہ اس آزمائش کا بھی جو ذکر ہے جو کلام خدا میں بیان ہے، ہم اس کو تھوڑی دیر میں دیکھیں گے۔ جب آپ مکاشفہ کی کتاب 4 باب سے 19ویں باب تک کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ جسٹیفیکیشن ملتی ہے اس وقت کی جس وقت کے اندر جو ان سے ان لوگوں کی آزمائش کی جائے گی۔ یہ کون لوگ ہیں اسے ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ آج کی کلیسیا کو یہ سکھایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے، یہ جو ان سے انہیں ازبر کر دیا گیا ہے، ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ یہ کلیسیا جو ان سی ہے خدا کی کلیسیا ہے۔ خدا کی کلیسیا صرف اور صرف وہ کلیسیا ہے جسے خدا نے چنا ہے، اور وہ کلیسیا جسے خدا نے چنا ہے وہ ہے جو خدا کے حکموں کی تابع دار ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ خدا کے حکم لاگو نہیں ہے، خدا کے حکم جو ان سے ہیں، خدا کی شریعت جو ان سی ہے، خدا کا آئین جو ان سے ہے، اگر وہ آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ خدا کی کلیسیا نہیں ہیں، پھر آپ خدا کی قوم نہیں ہیں، پھر آپ زمین کے رہنے والے ہیں، اور زمین کے رہنے والوں کی ہی عدالت جو ان سی ہونی ہے، زمین کے رہنے والوں کی جو ان سی بدی کی سزا ان کو دی جانی ہے، اور یہی مکاشفہ کی کتاب جو ان سی اس کو بیان کرتی ہے۔ اور یہ وہ آزمائش کا وقت ہے جس میں انہیں جانچا جائے گا، اور یہ فیصلہ ہوگا کہ کلام خدا یہ بیان کرتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی شخص جو زمین کے رہنے والے ہوں گے، ان میں سے ایک بھی شخص جو ان سے
وہ اپنے آپ کو خدا کے حکموں کے تابع نہیں لے کے آئے گا اور بالآخر آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کیا میں زمین کے رہنے والوں میں شامل ہوں یا میں آسمان کی بادشاہ میں داخل کیا جاؤں گا۔ آسمان پہ نہیں رہوں گا، یہ بھی غلط فہمی ہے، یہ ہم نے اس کو سیکھا ہوا ہے۔ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہونی ہے، نئی زمین پر۔ یہ پرانی زمین، پرانا آسمان جاتا رہے گا۔ تو اس بادشاہت میں کیا میں اور آپ شامل ٹھہرائے جائیں گے یا ہم زمین کے رہنے والے the earth dwellers ہوں گے جن کی عدالت جو ان سی ہے ہوگی۔ یہ زمین کے رہنے والے جو ان سی ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس برا کے خون سے اپنے گناہوں کو نہیں دھویا، جو برا کے کفارے پر ایمان نہیں لائے۔ ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو زمین پر رہنے والا کہلایا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا، جو توبہ کرے گا اور خدا کی طرف رجوع لے کے آئے گا۔ مکاشفہ کی کتاب ان کے بارے میں بتاتی ہے، 6 باب کی 15 سے 17 آیت، 9 باب کی 20 سے 21 آیت، 16 باب کی 9 آیت، 11 آیت، 21 آیت، بہت سارے حوالے جو ہیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم یشیاء نبی کی کتاب 26 باب کی 21 آیت میں آئیں گے اور ہم جو ہے دیکھیں گے کہ یشیاء نبی کس پیشن گوئی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یشیاء نبی فرماتے ہیں 26 باب کی 21 آیت میں، کیونکہ دیکھو یہوہ اپنے مقام سے چلے آتے ہیں۔ کون سا مقام؟ آسمان، وہاں سے وہ آ رہے ہیں اس زمین پر۔ کیونکہ دیکھو یہوہ اپنے مقام سے چلے آتے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بدکرداری کی سزا دیں، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو دیکھیں، میں آپ کے ساتھ مکاشفہ 30 باب کی 10 آیت میں پھر سے آؤں گا۔ مکاشفہ 10 باب کی 30 آیت بیان کر رہی ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والی ہے۔ اب یہاں پہ یشیاء نبی کی کتاب 26 باب کی 21 آیت کو بھی آپ نے پڑھا اور سنا، اور مکاشفہ 30 باب کی 10 آیت کو بھی۔ یہ دونوں جو ان سے ہیں آیات، دونوں حوالے جو ان سے ہیں اس وقت کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یشیاء نبی جو ان سے ہیں وہ اینڈ ریزلٹ کی بات کر رہے ہیں، اور مکاشفہ 30 باب کی 10 آیت جو ان سی ہے، یوحنان نبی، یوحنا کا آیت ہے، یوحنا لفظ نہیں ہے، یوحنان ہے، یوحنان نبی جو ان سے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں بیان کر رہے ہیں اس کے عمل کو، اور یشیاء نبی اس کے نتیجے کو بیان کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ایک بھی شخص اس بدی سے کنارہ اس نے نہیں کیا، اور بدی سے کنارہ نہ کرنے کی وجہ سے اب ان کے اوپر ان کی بدی کی سزا دی جانی ہے۔ کلام خدا اس وقت کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو بیان ہو رہا ہے، یشیاء نبی کہہ رہے ہیں کہ یہوہ چلے آ رہے ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب بیان کر رہی ہے کہ اس وقت کو، یہ وقت جو ان سے دانیل نبی نے بیان کی ہے۔ دانیل نبی کی کتاب 12 باب کی پہلی آیت میں آئیں گے۔ دانیل نبی کی کتاب 12 باب کی پہلی آیت بیان کر رہی ہے، اور اس وقت میخائیل مقرب فرشتہ جو آپ کی قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑے ہیں اٹھیں گے، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت آپ کے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا۔ صرف وہ لوگ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں ان کو چھوڑا جائے گا، باقی ہر وہ شخص جو جس کا نام کتاب حیات میں درج نہیں ہے وہ اس بدی کا
حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ اب یہ کتاب حیات کو جب ہم نے سیکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں نام جون سے ہیں آپ کے پیدا ہونے سے پیشتر لکھے گئے ہیں، دنیا تخلیق کرنے سے پیشتر لکھا گیا، بیفور دا فاؤنڈیشن آف دا ورلڈ۔ یہ ہم نے اسے تفصیل سے دا بک آف لائف کو جب ہم نے کتاب حیات کو سیکھا تھا وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا۔ اور وہیں سے جب آپ مکاشفہ کی کتاب اور 13ویں باب میں آتے ہیں اور 13ویں باب کی 8ویں آیت اور اس طرح 17ویں باب کی 8ویں آیت، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زمین کے رہنے والے ہیں، جو ارتھ ڈویلرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے۔ آئیں 13ویں باب کی 8ویں آیت میں چلیں، لکھا اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جن کے نام اس برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوئے ہیں، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ کیوں نہیں لکھے گی؟ اس کی وجہ بھی ہے۔ کیا وہ کریں گے؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے، وہ لوگ جو کہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بپتسمے کے بعد نام لکھا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کتاب حیات کو اگر آپ نے جون سے ان ڈیپتھ جو ہے وہ سیکھنا ہے تو جون سے یوٹیوب چینل دا لیونگ ورڈ آف یہوہ، اس کے اوپر جون سے یہ 2 ویڈیوز موجود ہیں۔ کتاب حیات کو تفصیل سے جو ہے بیان کیے گئے، کب نام جو ہے وہ درج ہوتے ہیں، کب جو ہے مٹائے جاتے ہیں، اس کی جون سی ڈیولپمنٹ کیسے ہے، اس کو جو ہے اس کے اندر ایکسپلین کیا گیا ہے۔ 17ویں باب کی 8ویں آیت میں آتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب 17واں باب 8ویں آیت، لکھا ہوا ہے یہ جو آپ نے حیوان دیکھا یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے، اور آئندہ تھا اگر اس نکل کر ہلاکت میں پڑے گا، اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا تعجب کریں گے۔ تو ہم نے پھر سے ایک دفعہ پڑھا، کلام خدا بیان کر ہے اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنائے عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے۔ کیا میں اور آپ اس میں شامل ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ کیونکہ کتاب حیات کا مطلب ہے وہ کتاب جن کے اوپر جون سی ہے، جن کا نام اس میں لکھ دیا گیا ہے، اور جب عدالت ہونی ہے تو وہ صرف بخشے جائیں گے، باقی سارے جون سی ہیں اس عدالت کا سامنا کریں گے۔ آئیں دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیونکہ یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم نے سیکھا کہ یہ لوگ جون سے ہیں، ان کی عدالت کیوں ہونی ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اپنے کاموں سے باز نہیں آ رہے، یہ خدا کے حکموں کو ناچیز جانتے ہیں، کہتے اپنے آپ کو خدا کی کلیسیاں ہیں لیکن خدا کے حکموں کو اپنے اوپر نافذ نہیں ٹھہراتے، جانتے بوجھتے ہوئے یہ اس تعلیم کی پیروی کر رہے ہیں جو کہ کلام خدا کے مطابق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اسے سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اگر یہ سیکھیں گے تو اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ان کا جو ضمیر ہے وہ تڑپائے گا کہ آپ زمین کے رہنے والوں میں شامل ہیں، اور اسی لیے جیسے ہی خدا کا کلام ان تک پہنچتا ہے یہ سفیدی پھری ہوئی دیواریں اپنے کانوں کو جو ان سے لپیٹ لیتی ہیں اور سننے سے انکاری ٹھہرتی ہیں۔ آئیں دیکھیں یہ زمین کے رہنے والے کون ہیں۔ زمین کے رہنے والے ارتھ ڈویلرز کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس ہے G2730 G2730 G گریک
اور اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس نمبر ہے 2730. یہ جو لفظ جو استعمال ہوا ہے کٹوئے کھیو، کٹوئے کھیو، اب یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ایسا شخص، ایسے لوگ جو مستقل طور پر پرماننٹلی نیچے موجود ہے. اب یہ لفظ دو حصوں پہ مشتمل ہے، کٹے اور اوکیو. کٹے اور اوکیو. کٹے کا مطلب ہے نیچے، ڈاؤن، اور اوکیو کا مطلب ہے رہنے والا. اب یہ زمین کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ کنٹراسٹ ہے، یہ تقابل کیا گیا ہے ان لوگوں کا جو آسمان کی بادشاہت کے ہیں اور وہ لوگ جو کہ آسمان کی بادشاہت کے نہیں ہیں. یہ جو ارتھ ڈویلرز ہیں، آپ نے مسیح کو سنا ہوگا، انہوں نے کہا تھا جہاں پہ تیرا خزانہ ہے وہیں پہ تیرا دل بھی لگا رہے گا. جہاں پہ تیرا خزانہ ہے وہیں پہ تیرا دل بھی لگا رہے گا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ تیرے دل کو خوشی ملتی ہے تو اسی جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنائے گا. اس سے ہرگز مراد نہیں ہے کہ تیرے پاس خزانوں کے انبار ہوں گے تو تبھی تو جو ان سے اس کے اندر اپنے آپ کو مگن پائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ جس چیز سے تیرے دل کو راحت پہنچتی ہوگی، جس چیز سے تو اپنے آپ کو آسودہ کرے گا، اسی جگہ کا تو باشندہ ٹھہرے گا. آج لوگ جون سے ہے وہ پیسے کے پیچھے جون سے بھاگتے ہیں، وہ عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں جون سے امیر کہا جائے، وہ چاہتے ہیں انہیں عزت دار کہا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں لوگ جون سے سجدے کی حالت میں چلے جائیں، ان کے سامنے ان کے آگے جھک جائیں اور انہیں بڑا سمجھیں. اور یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ صرف عام آدمی نہیں، اس کے اندر جو ان سے ہر شخص شامل ہے. اس کے اندر ہر کوئی شامل ہے، چاہے وہ کلام سنانے والا. آج آپ پادریوں کو دیکھیں، وہ بڑے بڑے عہدے چاہتے ہیں، کلیسیا سے جو ان سے وہ عزت و تکریم چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کے آنے پر پھولوں کے ہار انہیں دیے جائیں، انہیں تحائف دیے جائیں. کلام خدا جو ان سے یہ بیان کرتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا دل ہے وہیں پہ آپ موجود ہوں گے. جس چیز کو آپ کا دل پسند کر رہے ہیں اس چیز کی طرف آپ جو ہے بڑھیں گے. کلام خدا یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے لیے آپ خدا کے حکموں تک کو توڑ دیں گے. اب یہ مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ کیا میں اس شخص کی مانند ہوں جو شخص خدا کے حکم کو توڑ کر اپنے دل کی خوشی کو قبول کر رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو میں زمین کا رہنے والا ہوں. زمین کا رہنے والا جغرافیکل نہیں ہے، جغرافیائی لحاظ سے کلام میں نہیں پیش کیا گیا. اس کو پیش کیا گیا، تقابل کیا گیا آسمان کی بادشاہت میں رہنے والے سے زمین کے رہنے والے لوگوں کو. اگر تو میرا دل خوشی کا طالب ہے، پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، دولت کے لیے، عہدوں کے لیے، عزت کے لیے،
تو پھر میں زمین کا رہنے والا ہوں. اگر میری خواہش جون سی ہے مجھے دولت کے انبار لگانے کے لیے کہہ رہی ہے، اگر میری دل جون سے ہے مجھے یہ بتا رہا ہے کہ تیرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے میں خدا کے حکموں کو توڑتا ہوں، اور جس میں سے ایک حکم سبت کا حکم ہے، تو میں زمین کا رہنے والا ہوں. میرا فوکس جون سے ہے وہ آسمان کی بادشاہت سے ہٹ گیا، کیونکہ میں نے اس آواز کو جو آسمان سے آئی تھی، اس آواز کو جو کوئی سینہ پر ٹھہری، اس آواز کو جس آواز نے میری زندگی کے لیے پیغام دیا کہ تیرے لیے میں 2 باتیں چھوڑتا ہوں، تو زندگی کو قبول کر لے یا موت کو قبول کر لے. میرے حکموں پر چل لے تو زندگی پائے گا، میرے حکموں کو توڑے گا تو موت تیرا مقدر ٹھہرے گی. میں نے آسمان کے فوکس کو چھوڑا اور زمین پر فوکس کیا. اگر میں زمین پر فوکس کر رہا ہوں، اگر میں اس دنیا میں رہنے پر فوکس کر رہا ہوں، تو میں زمین پر رہنے والا ہوں. I am the earth dwellers. تو یہ ارتھ ڈویلر کوئی زمین کی پاتال سے نہیں آئیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا فوکس خدا کے حکم نہیں، جن کا فوکس آسمان کی آواز نہیں، جن کا فوکس کوئی سینہ پر خدا کا جلال نہیں، ان کا فوکس محض دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے. یہ ہیں ارتھ ڈویلرز. اب اس کے اندر مجھے اور آپ نے اپنے آپ کو تلاش کرنا کہ کیا میں خدا کے حکموں کے ساتھ وفادار ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو اس زمین پر پردیسی سمجھتا ہوں؟ اور پردیسی جو ان سے ہوتا ہے پردیس میں دولت نہیں جمع کرتا، کیونکہ وہ پردیسی ہے. پردیسی پردیس کے اندر شہرت کے لیے نہیں جستجو کرتا، پردیسی پردیس کے اندر عزت کے لیے جستجو نہیں کرتا، کیونکہ اسے علم ہے کہ یہ دیر پا چیز ہے، یہ دیر بعد ملے گی. اور میں تو یہاں پہ پردیسی ہوں، میرا تو وقت محدود ہے، اور میں کسی بھی لمحے کوچ کر جاؤں گا. تو میری اس عزت، اس شہرت، اس دولت کا کیا؟ میں کیوں اس کے لیے جستجہد کروں؟ اگر میں اپنے آپ کو پردیسی سمجھتا ہوں اس زمین پر، تو میں آسمان کی بادشاہت کا وارث ہوں. اور اگر میں عزت، دولت، شہرت اس کے پیچھے ہوں اور میں پردیسی نہیں ہوں اس زمین پر، تو میں زمین کا رہنے والا ہوں. کلام خدا نے بڑا آسان کر کے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا. تلاش کر، کہیں تو ارتھ ڈویلر تو نہیں ہے، کہیں تو زمین پر رہنے والا تو نہیں ہے، کیونکہ زمین پر رہنے والے کی عدالت ہے. اور عدالت کیسی ہے؟ آئیں دانیل نبی کی کتاب میں دیکھتے ہیں عدالت کیسی ہے. لکھا ہوا ہے، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا. طوفان نوح کو بھول جائیں، اس پانی کے طوفان کو بھول جائیں جس سے دنیا لپیٹ دی گئی. محض 8 جانیں بچ سکیں. دانیل نبی بتا رہے ہیں یہ کیا چیز ہوگی، ایسی جو کہ کبھی ابتدائی، وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا.
تو مجھے اور آپ کو یہ سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اچھلتے کودتے نہ پھریں کہ میں خدا کی کلیسیا میں شامل ہوں. اگر تو میں اپنے آپ کو اس زمین پر پردیسی سمجھتا ہوں، اور پردیسی نہ دولت کے لیے جاتا ہے، نہ شہرت کے لیے جاتا ہے، نہ وہ عزت کے لیے جاتا ہے، کیونکہ عزت اس کو خدا کی طرف سے ملنی ہے. اگر وہ خدا سے عزت کا طالب ہے تو اس کا دھیان آسمان کی طرف ہے، اور اگر وہ زمین پر عزت تلاش کر رہا ہے تو وہ زمین کا رہنے والا ہے، وہ ارتھ ڈویلر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر رہنے والے ہیں. ایسی آفتیں مکاشفہ کی کتاب میں لکھی ہیں، آخری زمانے میں آنی ہے. آئیں مکاشفہ کی کتاب 9 باب کی 20 سے 21 آیت میں چلیں. مکاشفہ کی کتاب 9 باب اور 20 اور 21 آیت بیان کرتی ہے، اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شیاطین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑیوں کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز آتے، جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، اور جو خون اور جادوگری اور رام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی. یہ ہیں وہ لوگ جو زمین پر رہنے والے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب چھٹا نرسنگا پھونکا گیا ہے. اس کے باوجود چھٹا نرسنگے پھونکنے کے باوجود ان لوگوں نے توبہ نہیں کی. کیا میں ان میں شامل ہوں؟ کیا میں آج بھی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ کیا میں آج بھی شہرت کو، عزت کو اپنا شیوا بنائے ہوں، اور اس کے لیے میں خدا کے حکموں کو توڑ رہا ہوں؟ اس کے لیے میں خدا کے حکموں کو ناچیز جانتا ہوں، انہیں رد کرتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو میں اس عدالت کا سامنا کروں گا جو آج تک ابتدائی قوم سے لے کر آج تک کبھی نہیں ہوئی. اسی لیے مکاشفہ 13 باب کی 8ویں آیت میں یہ بیان ہے، یہ آفتیں ایسی نہیں آئیں گی. اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ یہ کیوں آئیں گی اور یہ کون لوگ ہوں گے. یہ آفتیں انہیں ٹیسٹ کریں گی، انہیں پروو کریں گی، انہیں ونڈیکیٹ کر دیں گی کہ ان کے نام جو بنائے عالم کے وقت سے کتاب یاد میں درج نہیں تھے، وہ خدا کا راست فیصلہ تھا. لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں ان کے نام نہیں لکھے گئے؟ اس لیے نہیں لکھے گئے. خدا جو ہر چیز کو جانتے ہیں، انہیں علم تھا کہ ان سزاؤں کے باوجود یہ لوگ اپنے کاموں سے باز نہیں آئیں گے. آج بھی آپ کے سامنے آپ بار بار پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، بارہا ہلاکتیں ہو رہی ہیں. کوئی سمندر میں ہلاک ہو جاتا ہے، کوئی فضا میں ہلاک ہو جاتا ہے، کوئی زمین میں ہلاک ہو جاتا ہے، کوئی کسی طریقے سے ہو جاتا ہے، کوئی کسی طریقے سے ہو جاتا ہے، کوئی کسی جرم میں پکڑا جاتا ہے، کوئی کسی جرم میں پکڑا جاتا ہے. کیا میں توبہ کر رہا ہوں؟ کیا میں توبہ کی طرف مائل ہو رہا ہوں؟ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ میں خدا کی کلیسیا میں نہیں ہوں، میں زمین پر رہنے والا ہوں. دو حصوں میں انسان تقسیم کر دیا جائے گا.
ارتھ ڈویلرز زمین پر رہنے والے اور آسمان کی بادشاہت میں رہنے والے. مجھے تلاش کرنا ہے میں کس میں شامل ہوں. کیا میں دنیا کی پرستش میں شامل ہوں یا میں اس آواز جو آسمان سے اترتی ہے جو میری لیے زندگی بخشتی ہے اس کا میں جو ان سے ہے وہ وارث ٹھہرنا چاہتا ہوں. فیصلہ ہر کسی نے اپنا کرنا ہے. آپ پہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو تلاش کر لیں. ایسا نہ ہو کہ آپ خدا کی کلیسیا نہیں بلکہ زمین پہ رہنے والے ٹھہریں. خدا آپ سب کو برکت دیں. آمین.